अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर में मोहम्मद मालिक। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और ईद के दिनों में कोई दुख की बात करनी बनती तो नहीं है, बट वी सेड व्हाई नॉट। आप समझ गए होंगे मैं क्या बात करने लगा हूँ। जी, क्रिकेट। एक ज़माना था क्रिकेट की बात करते हम नहीं थकते थे, अब बात करते हुए मरते हैं, दिल डूबता है, मैच देखने को दिल नहीं करता। और ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा हो तब तो मैं तो कम अज़ कम नहीं देखता, बॉलिंग फिर भी देख लेता हूँ, लेकिन जो आजकल बॉलर्स के साथ भी हो रहा है उसके बाद वो मैच भी चला गया। क्या हुआ हमारे साथ चैम्पियंस ट्रॉफी में, क्या हुआ अभी न्यूजीलैंड के अंदर, अभी हो रहा है एक्चुअली, अभी तो ख़त्म भी नहीं हुआ। व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग? एक ज़माने में 90s में था, पूरी दुनिया में तूती बोलता था, अब हमारा तोता भी नहीं बोलता। आई मीन इट्स अ शेमफुल सिचुएशन। बाबर आजम हर बारी जनाब किंग बाबर आजम, उनका बैट पैच ही ख़त्म नहीं हो रहा, टीम का हमें समझ नहीं आ रही। व्हाट इज़ रॉन्ग? क्या प्लानिंग का फुकदान है, क्या टैलेंट की कमी है, क्या क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा सियासत का शिकार हो चुका है? रीज़न्स क्या है, क्या फिटनेस है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आखिर कुछ ना कुछ तो है जो बिल्कुल तबाही हो गई। कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों पर बात करें। आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग पैनल, हमें ज्वाइन किया हुआ है शुएब मलिक साहब ने, फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन, पाकिस्तान के क्रिकेट कैप्टन, बैट्समैन, स्पिन बॉलर्स। हमारे साथ डॉक्टर नुमान नियाज़ हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, क्रिकेट में पता नहीं कितनी किताबें लिख चुके हैं, अब एक किताब और भी लिख मारी है इन्होंने, वो भी जल्दी इनकी आ रही है। शुएब, लेट्स स्टार्ट विद यू। ये मुझे बताएं यार, अब हमारा तो हाल ये है कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल पाते थे। एक ज़माने में लोग कहते थे जी स्पिन विकटें बनाते हैं क्योंकि अपनी विकटें हैं, तो जी स्पिनर्स फास्ट बॉलर से डरते हैं, फास्ट बॉलर से तो डरते हैं, अब हम तो स्पिन भी नहीं खेल पा रहे। हमारी तबाही इतनी क्यों हो गई है? वाई इज़ हम इतनी डेस्परेट सिचुएशन में क्यों हैं? और सवाल इसलिए है कि क्या एक तो हम तबाह हो गए, साथ ही दूसरी टीम से इतनी आगे क्यों निकल गई हैं? मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि हमारा जो है वो परफॉर्मेंसेस या वो जो कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही है, उसमें ये लगता है कि बहुत सारी जो है चेंजेस की वजह से हम लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। वो अगर आप हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ले लें या हमारे अगर आप ये बात करें कि क्लैरिटी व्हेन इट कम्स डाउन टू गिविंग क्लैरिटी टू द प्लेयर्स, तो ये चीज़ें हैं और ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं। और मेरे ख्याल में ये है कि बहुत सारी चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटीज, सो मेनी कैप्टन्स, और ये अभी से सिलसिला नहीं चल रहा, काफ़ी टाइम से जो है ये सिलसिला चल रहा है। और अगर चीज़ें इतनी नीचे आ जाएं तो उसका ये नहीं मतलब होता कि ओवरनाइट चीज़ें ख़राब हुई थी तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चेंजेस की हैं। और मेरे ख्याल में इसमें कोई एक बंदा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम एज अ नेशन भी जो है वो हैं, क्योंकि हम एक ही दिन में जो है चीज़ों को बहुत ऊपर भी ले जाते हैं और अगले दिन ही जो है हम ज़ीरो भी बना देते हैं, हीरो भी बनाते हैं एक दिन में और ज़ीरो भी बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये सारे जो है नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिक्स में जाना चाह रहा हूँ आज। मुझे अब ये बताएं, पहली बात बताएं, अभी टीम सेलेक्ट हुई, मैं सिलेक्शन कमेटी देख रहा था, उसमें अलीम डार साहब हैं, आकिब जावेद हैं, असद शफीक हैं, 77 टेस्ट खेले हुए हैं, अजहर अली ने 97 टेस्ट खेले हुए, आकिब जावेद ऑलराउंडर फुल फ्लेज है। दो बंदे मुझे समझ नहीं आ रहे, अलीम डार साहब एम्पायर हैं, हसन चीमा साहब ये तो फुटबॉल वगैरह पे प्रोग्राम करते थे, चलें क्रिकेट के भी एनालिस्ट होंगे, लेकिन ये रियल टाइम डेटा एनालिस्ट नहीं है, ये डेटा साइंटिस्ट नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी आपके ख्याल में सही है, कॉम्पिटेंट इनफ टू सेलेक्ट द टीम? जो टीमें सेलेक्ट हो रही हैं उनमें तो तबाही फिरी हुई है। देखिए, मैं इस पे सिर्फ एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरी सोच से मुझे लगता है कि उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपका नेशनल सिलेक्टर जो है वो एक होना चाहिए और उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, और वो 2 साल के लिए होना चाहिए आपका नेशनल सिलेक्टर, और वो केपेबल होना चाहिए कि जो आपकी टीम्स और जो दुनिया भर में जैसी क्रिकेट हो रही है जिसको हम मॉडर्न डे कहते हैं, फिर अगर आप वेन्यूज़ की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है, और नेशनल सिलेक्टर को कौन सिलेक्ट करेगा? जाहिर बात है जो स्टेक होल्डर्स हैं वही करते हैं। बस और चेयरमैन करेंगे, तो अगर चेयरमैन भी क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं है, वो एक टाइम पे 2 टोपियां पहनी हुई हैं, जब क्रिकेट मैच हारते हैं तो वो इंटीरियर की बात शुरू कर देते हैं, जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना।
دیکھیں میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کافی سالوں سے، اور ان کے بارے میں ایک چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جب کوئی چیز ٹھانتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنا ان کا جو ہے، وہ ان کی رسپانسبلٹی یا ان کا وہ چیلنج کو جو ہے بہت اچھے سے وہ لیتے ہیں. دیکھیں نو ڈاؤٹ ان پہ رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، صرف یہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ چیئرمین شپ نہیں ہے، گیم کو اس کے علاوہ سمجھتے بھی. ہیں، اسٹیڈیم سمجھنا اور چیز ہے، گیم کو سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر آپ میرا پورا جواب لیں گے تو وہ اچھا کوئی سلوشن نکلے گا کیونکہ میں ایک ایتھلیٹ ہوں، اور ٹھیک. میں مطلب کوئی پولیٹیشین تو ہوں نہیں کہ اگر آپ مجھے تھوڑا تھوڑا بیچ میں روکتے رہیں گے تو نہیں پھر اپنی ذرا. اپنی 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 کلیئرٹی کے لیے بھی نا، میں ایکچولی سیریسلی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو ایڈمنسٹریشن کوالٹی ہوتی ہے نا ایک بندے کی، لائک ہی میں کین بی این ایکسلنٹ ایڈمنسٹریٹر. بیکاز جب میں نیشنل سلیکٹر کی آپ نے بات کی، میں اس لیے پوچھوں کیا وہ گیم کو بھی سمجھتے ہیں کہ سمپلی ایڈمنسٹریشن کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ گیم کو بھی سمجھتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ ان کے جو بہت رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان پہ یہ زیادہ رسپانسبلٹی جاتی ہے کہ جو ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں چیزیں، یہ ان کو جو ہے اچھے ڈیسیجنز، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کرکٹ کو زیادہ اچھے سے جانتے ہیں. تو ان کو جو ہے ویسے بھی بہت سارے چیئرمینز آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے کوئی بیک گراؤنڈ کرکٹ سے نہیں تھے، ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ بہت سارے ایسے چیئرمینز آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ ان پہ زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ رائٹ ڈیسیجنز یا رائٹ ایڈوائزز ان کو دیں تاکہ وہ ڈیسیجنز جو ہے وہ لے سکیں ایز اے چیئرمین، چلیں تو لیٹس پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آگے گرو کر سکے. گیٹ ڈاکٹر نعمان انٹو دا ڈبیٹ آلسو. پہلے سلیکشن کمیٹی، بیکاز ٹیمیں تو انہوں نے سلیکٹ کی ہیں نا، یہ ٹھیک سلیکشن کمیٹی ہے؟ دیکھیں یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں گے نہیں ٹھیک نہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. وائی؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ماڈل جو ہے وہ پروگریسو جو ہے پروسیس ڈریون ماڈل کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو بھی آپ نے 2 سلیکٹرز کے نام بتائے. سو جس طرح شعیب نے کہا دیٹ از دا پراپر وے کہ جو پہلے تو آپ ایک پالیسی بنائیں، آپ کی سلیکشن پالیسی کیا ہوگی. آج کل کی سلیکشن پالیسی از ناٹ پرانی کہ اکھ میں نے دیکھ لیا سی منڈا بڑا چنگا ہے، اب وہ چکر نہیں ہے. نو یو ہیو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، آپ کے بہت سارے جو ہیں ڈیٹا، یہی جس طرح آپ ابھی ریئل ٹائم ڈیٹا کی بات کر رہے تھے وہ اویلیبل ہوتا ہے. پلیئر کا سائیکلوجیکل یو ول بی شاک ٹو نو کہ بی سی سی آئی نے ایک ایپ بنائی ہوئی ہے اور جن کے کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں ان کے فون پہ وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اس میں پہلا کویشچن آتا ہے ہاؤ از یور موڈ، پھر باڈی کا اسکین آتا ہے اینی پین اینی ویئر. سو اس طرح آپ یہ کرکٹ انڈیا نے، یہ کرکٹ انڈیا نے تو ڈیلی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. دس از ماڈرن کرکٹ کہ وہ ڈیلی مانیٹر کرتے ہیں مینٹلی کیسا ہے آپ کا پلیئر، اس کی اسکل سیٹ کیسا ہے. اسکل سیٹ اب بہت کم رہ گیا. اس کی فٹنس، اچھا فٹنس از ناٹ دا فزیکل فٹنس، ہم پی سی بی ابھی تک ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. اب یہ سپریم فزیکل فٹنس کہاں ہمارے سر لڑکوں میں اب تو سپریم فٹنس 4 بال اوور دا سا چڑھ جاتا ہے. اب تو سپریم فٹنس کی بات ہوتی ہے جو کہ شعیب بہتر بتائے گا. ہی ہمسیلف واز اے ریئلی سپر فٹ گائے کہ اب تو جیسے یہ آپ کے گلین فلپس وغیرہ ہیں ان کی کور ڈیولپ کی جاتی ہے، ان کی بیک ڈیولپ کی جاتی ہے تاکہ ہوا میں ڈائنامک بیلنس ہو، وہ کیچز ایکسٹرا آرڈنری لیتے ہیں. پھر بولنگ فٹنس ہے، پھر بیٹنگ فٹنس ہے. ہمارے ہاں جو میڈیکل پینل ہے وہ ڈپلوما ہولڈر چلاتے ہیں، اور ایک ساؤتھ افریقہ سے فزیو تھراپسٹ لیا ہوا کلف ڈیکن جو کہ اب ہماری سیاست سمجھ آپ نے بلینز لگا دی ہیں اسٹیڈیمز کی فٹنس پہ. سر وہ ہم نے پلیئرز کی فٹنس ٹام بنایا نا سر، ٹام بنایا، ٹام سٹون بنایا، وہ تو مقبرہ بنا ہے نا کیونکہ آپ کی کرکٹ پہ آپ نے جو انویسٹ کرنا تھا آپ نے کانکریٹ پہ تو انویسٹ کر دیا بٹ آپ نے آپریشنل انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا. اب آپ کی یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے یہ چیمپئنز ٹرافی کے ڈیزاسٹر کے بعد کیوں سسٹین کی ہے اور ان سے پوچھا کیوں نہیں گیا کہ ایک اسپنر جہاں پہ 4 چاہیے تھے، ایک اوپنر، اور وہ اوپنر جو کہ ان وارنٹیڈ تھا جس کو نکالا ہوا تھا، جس کو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں دیا ہوا تھا، مصیبت میں آپ لے کے آئے جب سائم انجرڈ ہوا. تو وائی دیز کوسچنز ور ناٹ. مجھے ایک چیز بتائیں، پہلے آپ سے پوچھتا ہوں پھر یہ میں نے شعیب سے پوچھنا ہے، کیا ہم اس پرانی جگہ پہ کھڑے رہ گئے اور باقی بہت آگے نکل گئے ہیں کہ باقی بھی آگے نکل گئے ہم اور پیچھے چلے گئے؟ اور انڈیا کا مجھے بتائیں، انڈیا کی ٹیم اتنی زبردست کیوں ہو گئی ہے اور ہم کیوں بالکل ہماری کیوں واٹ لگ گئی ہے؟ انڈیا کی بہت آئیڈیل کیس اسٹڈی انہوں نے 2007 کے بعد جب سے آئی پی ایل آیا اور جب وہ بنگلہ دیش سے ہارے تھے ورلڈ کپ 2023 میں 2008 میں، دے ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے اب پروگریس کرنا ہے. انہوں نے اپنے سسٹمز ڈیولپ کیے، انہوں نے پہلے فارنرز بلائے کوچز اور اپنے ٹرین دا ٹرینر پروگرامز کیے اور لوکل سٹاک جو ہے ٹریننگ کا وہ پورا کیا.
انہوں نے انفراسٹرکچر کو پورا کیا, ان کی مارکیٹ بہت ڈیپ ہے, پیسے بہت تھے, انہوں نے رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب رکھا, ٹھیک ہے. اب ان کے 2 کرکٹرز آئے ہیں بیک ٹو بیک, ورنہ ان کا بھی پالیٹیشین تھا شرد پوار, وہ تو راجر بینی اور سوراو گنگولی آئے ہیں بیک ٹو بیک. سو دیٹ میکس نو ڈفرنس. اب بھی پالیٹیشین ہی ہے نا, امت شاہ کا بیٹا ہی آیا ہوا ہے. نہیں, اب تو یہ جو ہیڈ کر رہا ہے بی سی سی آئی کو, وہ تو راجر بینی کر رہا ہے نا. سو انڈیا نے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کو, جس طرح یہ شعیب کہہ رہا تھا, ریگولیٹ کیا, کنسالیڈیٹ کیا. اس میں سر وہ ٹولز لے کے آئے جو اب ماڈرن کرکٹ ہے. اب آپ وہ فراری بن گئے ہیں, آپ فیٹ ہیں. اس میں اب آپ کو جو میں بتاؤں کہ ایک بایو میکینکس اور کنیزیولوجی ہوتی ہے کہ وہ ہر پلیئر کو اسیس کرتے ہیں کہ اس کی فزیکل شیپ کیسی, اس کا ایکشن کیسا ہے, اس کی انجری پریونشن کیسے ہوگی, اس کا ورک لوڈ کیسے ہوگا, وہ سارا ان کو پتہ ہوتا ہے پلیئر کا. یہ کہاں پہ ڈیلیور کرے گا, کیسے بھاگے گا, کدھر اس نے کھڑا ہونا, سارا کچھ ان کا کرکٹ بورڈ کر رہا ہے. ان کا کرکٹ بورڈ کر رہا ہے. اس کے بعد ان کے جو ٹیئر سسٹم ہے کہ وہ پہلے جو آپ کا, جیسے راہل ڈراوڈ واز دا کلاسک ایگزامپل, وہ انڈر 19 کا کوچ تھا. وہی لڑکے جب پروگریس کیے تو وہ انڈیا اے کا کوچ تھا. وہی لڑکے جب سینئر ٹیم میں آئے تو وہ انڈین سینئر ٹیم کا کوچ تھا. تو ہمارے ہاں تو سمجھ نہیں آتی کوچ کے دن کیا ہے. پھر اس نے شعیب نے ایک اور بات کی تھی, چیئرمین بالکل ضروری نہیں ہے, آئی ٹوٹلی اگری کہ وہ کرکٹ سیوی ہو, لیکن ایڈوائزرز. اب یہ شعیب ملک وغیرہ یہ فریش بلڈ ہے اس سینس میں, دے آر, بیکاز یہ ماڈرن کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, دنیا میں کھیلے ہوئے ہیں, دس از دیئر ٹائم. یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ری انفورس فیلیئرز کرتے جا رہے ہیں. وہی بڑے نام جو ایکسٹرا سپر سٹارز تھے, ناٹ نیسسری اے گریٹ فاسٹ بالر کین بی اے گریٹ کوچ. کوچ کا ایک سیمپل سائز ہوتا ہے, ایک میتھڈ ہوتا ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, وہ شروع سے نیچے سے آتا ہے. سو ہمارا یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ بہت ہیں, کرکٹ کی بیوروکریسی میں کرپشن بہت ہے, اور آپ کی جو فرینچائزز ہیں انہوں نے اپنی ڈومین چھوڑ کے انکروچ کر لیا پاکستان کرکٹ کو, فیورزم آ گیا ہے, آپ کے پولیٹیکل انٹرونشنز بہت ہیں. اب مجھے بتائیں رانا فہیم اشرف کہاں سے آتا تھا, جب ایک لڑکا آلریڈی آپ کے پاس آل راؤنڈر تھا عامر. دین آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ اس میں خوش دل کہاں سے آتا تھا. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کی بیسس پہ آپ اپنی چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم بنا رہے تھے, ایک اسپنر آپ کیسے رکھ سکتے تھے, لاجیکل ہی نہیں تھا, ٹیم کا بیلنس ہی نہیں تھا. سو دس مینس کہ یہ آنیسٹ سلیکشنز نہیں ہیں, اٹس اے کیس آف انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. شعیب آپ شاید ون آف دا فیو ابھی ہو, ہمارے نزدیک تو آپ یگسٹرز ہی ہو یار, ہمارے سے تو چھوٹے ہیں آپ بہت. آپ 90s سے کھیلنا شروع ہوئے ماشاء اللہ, ہم 2025 میں کانسٹنٹلی پلینگ. تو آپ نے ٹوٹل عروج بھی دیکھا, زوال بھی دیکھا. انڈیا کا بھی آپ عروج ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں ہمارے دل کو دکھتا ہے. ہمارا تو ہوتا ہے باقی میچ جو مرضی ہوئے, یا 80 انڈیا تو جت جائے, انڈیا دوجے تو ہار جائے. ہم تو اس طرح ہم کرکٹ دیکھتے ہیں. یہ جو کافی چیزیں ٹیکنیکلی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں نعمان نے, یہ تو تمام چیزیں ہیں جو پاکستان آرام سے کر سکتا ہے, کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں, مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے اب, کیونکہ میری ایسوسیشن بھی ہے ایز اے مینٹور, کہ مجھے ایک ڈومیسٹک ٹیم میرے انڈر ہے, تو مجھے تھوڑی سی چیزوں کی زیادہ سمجھ آئی ہے. وہ یہ ہے کہ جب گاڑی رائٹ ٹریک پہ چلتی ہے, تو جب ہمارا فیلئر آتا ہے, ایز اے ٹیم آتا ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گاڑی کو وہاں روک کے پھر اسے ایک اور پٹری پہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, جسٹ ٹو گیٹ سکسیس. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب گاڑی رائٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے تو ہرڈلز آتی ہیں. ہرڈلز اس صورت میں بھی آتے ہیں, فیلئر کی صورت میں بھی آتے ہیں, اور جو ہے سکسیس کی صورت میں بھی آتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اگر رائٹ ڈیسیجن لیا ہے تو پھر اس کو, اس پٹری کو, گاڑی اسی پٹری پہ رہنے دیں. سوشل میڈیا کے جو ہے وہ پریشر سے, یا میڈیا کے پریشر سے, جو آپ کی جو گاڑی رائٹ ٹریک پہ ہے اس کو نہیں ہلانا چاہیے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے انڈیا کی ٹیم کی اگزامپل دی, دیکھیں وہ ان پہ بھی فیلئر آیا ہے. انہوں نے 10 سال کے بعد ایک آئی سی سی کی ٹرافی جیتی تھی 2024 میں, جو انہوں نے جیتی ہے. تو بیچ میں 10 سال کے سپین میں انہوں نے بھی کوئی آئی سی سی کی ٹرافی نہیں جیتی ہے, لیکن یہ تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ پروسیس ہے اور اس پروسیس میں ہرڈلز آئیں گی, لیکن ہم لوگوں نے اس پروسیس کو نہیں چھوڑنا ہے. تو ہمیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ڈیسیژنز انہوں نے لیے. انہوں نے کبھی بھی اپنا ڈومیسٹک سٹرکچر نہیں چینج کیا. ہاں, جو ریکوائرمنٹ تھی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ان کا کوئی پلیئر انجرڈ ہوتا ہے تو وہ کہیں بھی باہر نہیں جاتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ان کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہوتا ہے. وہاں پہ کیپیبل لوگ ہیں اور وہ پوری اسیسمنٹ کرتے ہیں, اور واپس پلیئر آتا ہے. اور جہاں پہ وہ انجرڈ جب ہوا تھا, جب وہ واپس آ کے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہے, تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی انجرڈ ہی نہیں ہوا تھا. وہ
انجری جب ہوئی تھی اس سے اور بہتر ہو کے آیا ہے وہ. ابھی محمد شامی کی ایگزامپل ہے, اس سے پہلے جسپریت بمراہ کی ایگزامپل ہے, اس میں ہاردک پانڈیا کی ایگزامپل ہے. تو ہمارا یہ جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے اس کو ہمیں سارے ہمارے یہاں پہ کیپیبل لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے وہ فارمولا اچھا تھا, لیکن آپ کو وہ سیم فارمولا یا سیم لوگ جو ہے آپ کو دنیا بھر میں جا کے نہیں سکسیس دلا سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کو سکسیس دلا رہا ہے کسی میچ میں یا کسی سیریز میں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو دنیا بھر میں وہ سیم فارمولا پہ آپ جا کے سیریزیں جیتنی شروع کر دیں یا ٹرافی جیتنی شروع کر دیں. تو اسی لیے ایک بندے کو ساری رسپانسبلٹیز نہیں دے دینی چاہیے میرے خیال میں. ہاں کیپیبل کوئی ہے, گڈ انف ہے کہ اسے دنیا بھر کی کرکٹ کا تینوں فارمیٹس کی سمجھ ہے, آپ ضرور جو ہے وہ چیزیں کریں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک نے آپ کو سکسیس دلائی ہے تو وہ ساری دنیا کی کرکٹ کو وہ سمجھتے ہوں گے تو آپ ساری چیزیں جو ہے ایک بندے کو دے دیں. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر بہت جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پورے سال کا یا نیکسٹ 6 months کا جو آپ کی انٹرنیشنل بائلیٹرل سیریز ہیں یا آپ کی جو آئی سی سی کی سیریز جو ٹرافی ہے یا جو بھی جتنے بھی ایونٹس ہیں اس کے بیٹھ کے پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس طرح کی چیزیں کر سکیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وجہ بنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فیس ہونا چاہیے, جو رسپانسبلٹی لے, جو ڈیسیجن میکنگ جو بھی کر رہا ہے وہ رسپانسبلٹی لے کہ ہاں میں نے یہ ٹیم سلیکٹ کی, اس وجہ سے یہ پلیئرز کو میں لے کے آیا. ہم لوگ صرف ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں, ہم سکسیس کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں لیکن فیلئر کے ٹائم پہ نہیں آتے ہیں. اسی لیے بندہ جو ہے جو بھی, جیسے آپ کا ایک نیشنل سلیکٹر ہوگا, ایک آپ کا کیپٹن اناؤنس ہوا ہوگا کسی بھی فارمیٹ کا, تینوں فارمیٹس کے ڈفرینٹ کیپٹنز ہو, کچھ بھی ہو, بٹ وہ سارے الائن ہونے چاہیے لوگ. جب وہ الائن ہوں گے, لانگ رن ملے گا, کیپیبل لوگ ہوں گے, تو یہ ریزلٹس ضرور آئیں گے اور کنسسٹنٹ بیسس پہ آئیں گے. اور یہ والے وہ فلاز ہیں جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے. نعمان ایک چیز بتائیں, ایٹ ون لیول کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بیکاز سکسیس ماڈلز ہیں. آسٹریلیا کرکٹ آپ دیکھتے ہیں, کرکٹ نیوزی لینڈ دیکھتے ہیں, چلے ساؤتھ افریقہ پہ آپ سوالات کر سکتے ہیں, انڈیا آپ دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا کرائسس کس کیا اسٹریٹجی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, کہ اتنی زیادہ نیپوٹزم ہے اور ایک دوسرے کا کوئی بھتیجے بھانجے. یہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کرکٹ کا؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کی کرکٹنگ بیوروکریسی ہے نا, جو کرکٹ چلاتے ہیں, اٹس ناٹ دا چیئرمین. کون چلاتا ہے وہ؟ آپ کے سی اوز ہیں یا جی آپ کے وہ نا جو چیئرمین آتا ہے خود ہی لے کے آتا ہے نا. اب مجھے بتائیں کہ ایک بیوروکریٹ کا کیا کام ہے کہ وہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہو. ایک بیوروکریٹ کا کیا کام ہے کہ وہ آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کو ہیڈ کرے. ٹھیک ہے, بیوروکریٹ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کو ہیڈ کرنا ہے. آپ کا کون کرے؟ آپ کا ایک ہوٹل مینجمنٹ, میں بتانے لگا ہوں, کوئی ایک ہوٹل مینجمنٹ ڈپلوما ہولڈر جو ہے وہ آپ کا انٹرنیشنل کرکٹ کا ڈائریکٹر ہو. آپ کا ایک لائر جو ہے وہ 6-7 سال جو ہے وہ آیا ایز اے لائر تھا آپ کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں, وہ چیف آپریٹنگ آفیسر رہا, اب وہ پی ایس ایل چلائے گا. سو یو ہیو ٹو ہیو پروفیشنلز. آپ آج کی ماڈرن کرکٹ ایگزامپلز ہیں. انڈیا میں کون ہے, کس قسم کے انڈیا میں پروفیشنلز ہیں سر سارے. انڈیا میں ایک تو ان کا ایک سسٹم ہے جو کہ ان کی ایسوسیشنز میں بھی پروموشن سسٹم ہے کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے. یہاں میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا اس دن ایک پروگرام میں, انہوں نے کہا جی یہاں کی ایسوسیشن جعلی ہیں. جو ریٹائرڈ بندہ ہے جو دوسرا اس نے کھانچے میں آ کے ایسوسیشن پکڑ لیتا ہے. پھر اس نے کہا مینٹورز کی بات کی, بلکہ ابھی انہوں نے بھی ورڈ مینشن کیا, ان سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا جی مینٹورز پرائیویٹلی کہتے ہیں سان نہیں پتہ سی کرنے کی ہیں, 50-50 لاکھ کی تنخواہیں ہیں. کیا مینٹورز کا کانسیپٹ کیا انڈیا میں مینٹورز ہیں؟ نہیں دیکھیں, مینٹورز کا کانسیپٹ غلط نہیں ہے اگر ان کی جے ڈیز ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کی ڈیڈ لائنز انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. یہ کلیئرٹی آف کرنا کیا, آئی ہیونٹ گاٹ انٹو اٹ. یہ ابھی شعیب سے پوچھتے ہیں ابھی کہ یہ رول کیا ہے ان کا. پروبیبلی چیمپئنز لیگ 150 بیسٹ کرکٹرز یہ لے کے آ رہے ہیں جو کہ پرفارمنس بیس ہوگا, ڈیٹا بینک. اچھا پہلے ہم تو اپنی آپ کی بات پہ آ جائیں نا سر. سب سے بڑا پرابلم آپ کا یہ ہے کہ آپ کی کرپشن, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل کرپشن بھی ہے اور فائنینشیل کرپشن بھی ہے. دوسرا ریزسٹنس ٹو چینج ہے کہ کوئی اچھا آدمی آ گیا, کیونکہ یہ سارے بیک ڈور انٹرنٹس ہیں اور یہ میرٹ نہیں کرتی اپنے پوزیشن. آپ کہتے ہیں آوے کا آوا ہی بگڑا, آوے کا آوا بگڑا, رسپانسبل کون ہے؟ رول ڈیفینیشنز نہیں ہیں, رول ڈیفائنڈ نہیں ہیں, اور دوسرا انسیکیورٹیز ہیں. اچھا اب میں نے جو اب سے بات کی تھی, اب شعیب کو پتہ ہے بہتر کہ پہلے کیا ہوتا تھا, کوچ ڈائریکٹلی پلیئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا. اچھا, اور وہ اسیس کرتا تھا کہ اس کو پرابلم کیا ہے. یہ ہی انڈیا اور آسٹریلیا میں یہ نظام ہے. اب نظام کیا ہو گیا ہے کہ کوچ کے بیچ میں ایک بایو میکینسٹ آ گیا.
وہ ساری مشین سے سارا انالائز کر لیتا ہے کہ اس پلیئر کا فزیکل پرابلم ہے, اس کا ڈائنامکس کا پرابلم ہے, بیلنس کا بات کر رہے ہیں ہم انڈیا آسٹریلیا جی. وغیرہ میں. پھر وہ کوچ کو بتاتا ہے, اور کوچ سیوی ہوتا ہے, کوچ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا بتا رہا ہے اور میں نے پھر اب پلیئر پہ کیسے کام کرنا ہے. وہ مور میکنائزڈ ہو گئے ہیں, مور میتھڈائزڈ ہو گئے ہیں, وہ پروسیس ڈریون ہے. ہر ایک کا رول ڈیفائنڈ ہے کہ اپنا وراٹ کوہلی کا کیا رول ہوگا, روہت شرما کا کیا رول ہوگا, اس میچ میں اس نے کیا کرنا ہے, سچویشنلی کیسے چینج ہوں گے. تو وہ پروگریس یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا سر, یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جن لوگوں نے کرانا ہے وہ لوگ وہ ہیں ہی نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دس از دا جنریشن, یہ جو شعیب ملک وغیرہ کی جنریشن ہے, دے ہیو ٹو ناؤ کم ان دا مین اسٹریم اینڈ دے ہیو ٹو ٹیک کرکٹ ٹو دس ماڈرن اینڈ سینٹرل اسپیس. یہاں وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا, بھی بہت باتیں کرنی ہیں, کافی چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آئیں گی. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا شعیب صاحب ایک بات تو بتائیں, ابھی پچھلے دنوں رانا ثناءاللہ صاحب ایک شو میں بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی 50 لاکھ روپے پہ مینٹور رکھ لی ہیں, اور مینٹور پرائیویٹلی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے, ہمارا رول کیا ہے. آپ نے بھی مینٹور کی بات کی ہے, مینٹورز نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں میں نا ایک تو پہلے یہ کلیئرٹی آنی بہت ضروری ہے کہ مینٹورز کی رسپانسبلٹی کیا ہے. مینٹورز کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے 5 ڈومیسٹک ٹیمز ہر بندے کے انڈر ایک ہے, جس کو چیمپئنز کپ کے نام سے جو ہے 4 ڈے کرکٹ, 1 ڈے کرکٹ اور T20, یہ 3 فارمیٹس جو ہیں وہ کھیلے جائیں گے. ایک یہ ٹیم آ گئی, ایک ویمن کی ٹیم ہے جو مینٹورز کے انڈر ہے, اور پھر مین انڈر 19 کی جو ٹیم ہے وہ مینٹورز کے انڈر ہے وتھ کیمپس اور ان کے ٹورنامنٹس. یہ ہے پلیئر ڈیولپمنٹ والا جو سسٹم ہے. اسی لیے مینٹورز تو سب کو نظر آ رہے ہیں, لیکن مینٹورز کے نیچے ان کا پراپر سٹاف ہے جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے, جیسے انڈر 19 ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہمارے ساتھ بھی ہے. اور ہمارے انڈر 5 ہائی پرفارمنسز سینٹرز ہیں جہاں پہ پلیئرز ڈیولپمنٹ, جہاں پہ ان کے کیمپس لگیں گے, جہاں پہ ان کے پریکٹس میچز ہوا کریں گے اور پھر ٹورنامنٹس ہوا کریں گے. یہ مینٹورز کی رسپانسبلٹی ہے. اور نا بہت سارے لوگ, ایک تو ویسے ہی ہم ایز اے نیشن ہی پتہ نہیں ہم پیچھے اس لیے بھی جاتے ہیں کہ کیونکہ ہم میں نا انسیکیورٹیز, جیلسی فیکٹر یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے کہ کسی کو دوسرے کو تھوڑا سا بھی, بے شک وہ اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتا ہو, ہم فوراً جیلسی فیکٹر اور انسیکیورٹیز جو ہے وہ لے آتے ہیں. اسی لیے ہم ایز اے نیشن بھی آگے نہیں جا پا رہے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب سی وہ چیز ہے. اب دوسرا دیکھیں, مینٹورز آپ کے, اگر آپ 5 مینٹورز کو دیکھیں تو یہ کوئی 3000 کے آس پاس, 2500-3000 کے آس پاس انٹرنیشنل میچز کھیلے ہوئے ہیں. پاکستان کو اتنے سال انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. 50 لاکھ پہ رو رہے ہیں. 50 لاکھ ٹیکس کاٹ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ $14,000 یا $15,000 منتھلی بنتا ہے ایک مینٹور کی سیلری. اور وہ جو گورا ہے اس کی سیلری $13,000 ہے, جو ہمارا فزیو ہے, ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ, کیونکہ صرف اس کی سکن جو ہے وہ باہر کا ہے تو اس میں ہماری ایکسیپٹنس ہے. لیکن آپ کے ہمارے اپنے پلیئرز جنہوں نے اتنا سرو کیا ہو کنٹری کو, جنہوں نے سکسیس دلائی ہو, جنہوں نے اتنے سارے سال دے دیے ہوں, ان پہ آپ کو جو ہے یہ ٹائم فریم کیا ہے, یہ جو ڈیلیوری ہے یہ ساری ٹیمز کی, اس کا ٹائم فریم کیا ہے شعیب؟ اس کا دیکھیں جو کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ 240 ڈیز ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مینٹورز جو ہے وہ ٹی وی پہ کیوں بیٹھتے ہیں. دیکھیں مینٹورز کا کنسلٹنسی کانٹریکٹ ہے, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے امپلائی نہیں ہیں. یہ جو 5 مینٹورز ہیں, یہ بھی اس میں بھی کلیئرٹی آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ تو ہم نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کہ یہ اس طرح ہے, ہم باؤنڈ نہیں ہو سکتے ہیں. اور جو میں آپ کو اپنی ارننگز جو ہے وہ اس کے بارے میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ آئی واز ارننگ وے مور دین واٹ آئی ایم گیٹنگ فرام پاکستان کرکٹ بورڈ, اللہ کا شکر ہے. اور دیکھیں اگر ہم ان چیزوں میں جائیں گے تو پھر تو کبھی بھی آگے نہیں ارننگ. دیکھیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اینی ارننگ دیٹ یو کین جسٹیفائی تھرو پرفارمنس, وہ فیئر انکم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کتنا ہے, جو بھی ہے وہ جسٹیفائی ہونا چاہیے. تو یہ اب جو یہ مجھے بتائیں مینٹورز کا جو ہے اس کا کیا KPI کیا ہوگا, ہمیں کیسے پتہ لگے گا یار یہ کامیاب ہوا ہے, کہ اس کوالٹی کے پلیئرز آ جائیں گے ہمارے سامنے؟ دیکھیں یہ مینٹورز تبھی جو ہے سکسیس
جو ہے یہ سکسیسفل فارمولا جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ شروع کیا ہے، یہ پلیئر ڈیولپمنٹ. یہ دیکھیں اگر تو 5 مینٹورز ہیں اور اگر ہم ہر سال میں 4 سے 5 پلیئرز بھی جو ہے وہ جاتے ہیں یا ان کی پلیئر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو کمپیٹ کر سکتے ہیں ایٹ اے ہائر لیول اور کنسسٹنٹلی جو ہے کمپیٹ کر سکتے ہیں. صرف اس میں اسکل نہیں آتی ہے، اس میں فزیکل فٹنس ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کا اگر آپ جو ہے اور وہ ٹھیک ہے، I get the picture, I think makes a lot of sense. لیکن نعمان I want you to bust the bubble. دنیا میں کہ مینٹور کا پروگرام ہے کہیں پہ؟ Does India work like that? آسٹریلیا میں ہوتا ہے؟ نہیں، مینٹورز کا کوئی کانسیپٹ ہم نئی چیز کیوں سوچتے ہیں؟ نہیں، نئی چیز نہیں ہے. ابھی شعیب نے ایک بات کی کہ they have played so much of cricket, their contribution وہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ شعیب ملک کو میں اس لیے یہ نہیں کہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، یا سرفراز کو چلے میں کہہ دوں گا، بٹ شعیب ہیز بین آل تھرو آؤٹ دا ورلڈ کھیلا ہے، کیونکہ یہ لیگز اتنی کھیلا ہے کہ ہی ہیز سین دا انٹائر سسٹمس، ان کی روٹس کا پتہ ہے. تو اس کو تو سمجھ ہے کہ ماڈرنٹی کیا ہے، ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم نے کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے، ٹولز کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے پلیئرز کو. پہلے تو مجھے بتائیں کوچز اور مینٹور کی ڈفرینسیشن. پھر اگر یہ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، آپ کے پاس آلریڈی کو ایگزسٹنگ فرسٹ کلاس اسٹرکچر تھا، قائد اعظم ٹرافی تھی، اس کو ری انفورس کرنے کے بجائے نیا ایک بجٹ ہم نے ایلوکیٹ کر کے چیمپئنز کپ بنا کے یہاں تک باتیں ہوئی کہ جی قائد اعظم ٹرافی کو ہی ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں نیا ڈیٹا مل جائے گا. میں نے اپنی ایک ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے تاریخ کے اتہاس کے پنوں پہ میرا ایسے نام لکھا دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کی ماڈرن ڈیولپمنٹ آف اے پلیئر، جو شعیب خود 2 دفعہ آپ کو بتا چکا ہے کہ فٹنس، سپریم فٹنس یہ بہت ضروری ہے. آپ کے پلیئرز اسکل ہو بھی تو بیٹنگ فٹ نہیں لگتے. ٹھیک ہے، بال میں تو انفارچونیٹلی ایک بہت کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں، شعیب وغیرہ میں بہت ٹیلنٹ اور بہت اسکل تھا. جب یہ آئے تھے میں پہلے ٹور پہ بھی اس کے ساتھ تھا، یہ لوگ پتہ لگتا تھا دے بلانگ ٹو انٹرنیشنل کرکٹ، اور یہ گریجویٹ کر کے آئے ہیں. یہ جو لڑکے ہم نے ابھی نیوزی لینڈ میں دیکھے ان کی تو بیسک اسکلز ہی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جو ہمارا پیچھے فرسٹ کلاس اسٹرکچر ہے وہ اتنا پیچھے رہ گیا دنیا سے، اور دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے کہ ہم کمپیٹیبل ہی نہیں ہیں، ہم ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ریلیونس کے لیے اب مجھے بتائیے کہ بہت بڑے رولکنگ سپر سٹارز جو ہیں وہ مینٹور آ گئے. آئی ٹوٹلی اگری ود ہم کہ وی شوڈ ناٹ ایون بادر اباؤٹ دا نمبرز واٹ دے آر گیٹنگ. کے پی آئیز دیکھی جائیں گی، ابھی اس نے بتا دیا کہ جے ڈیز کیا ہیں، دیٹس ویری کلیئر جو اس نے بتایا. لیکن کیا ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے کتنی ٹیمیں پہلے بنائی ہیں. ایسے کھیلنا اور چیز تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اب تو مینیجر بھی پروفیشنل مینیجرز آ رہے ہیں جو کہ مینجمنٹ میں ڈگریز ہوتی ہیں. نہیں، میں تو آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ کیا یہ دنیا میں ہم نے ایک نیا اسٹرکچر کریٹ کر دیا نا. اگر دنیا میں اگر آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، لیٹس سے انڈیا فار ایگزامپل، یہ مستیاں کیے بغیر ہی اگر سسٹم سیٹ چل رہا ہے، ہم نے پہلے وہ بیسکس کیوں نہیں ٹھیک کی؟ ایگزیکٹلی، میں تو یہی آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں انہی پی سی بی سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے اسکول کالج کرکٹ پہ آگے، دنیا اسکول کالج کرکٹ کوئی کرکٹ بورڈ نہیں کراتا. ایون سری لنکا دور ہو رہا ہے جس کے ایک سینٹر کور ہوتا تھا جو اسکول کرکٹ ہوتی تھی. اب ہم وہ کیوں کرا رہے ہیں جب آپ کے پاس زونل ٹیئر کرکٹ بھی ہے، انڈر 13 بھی ہے، انڈر 16 شعیب بھی نے ہے. ایک بات کی انٹرسٹنگ، اور وہ ہمیشہ بحث رہی ہے. وہ کہتے ہیں یار وہ اگر فزیو ہے اس کو $13,000 پہ کوئی نہیں بولتا، اور ہمارے $14,000 پہ. I tend to agree with him. وہ گورا کمپلیکس تو میں ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے 2 کوچز تھے، گلسپی تھا، گیری کرسٹن تھا، وہ فارغ کیوں ہوئے تھے؟ ان گوروں کو فارغ کیوں کیا تھا؟ خود ہی لائے تھے یہ لوگ، پھر فارغ کیوں کیا؟ اب دیکھیں نا، اب یہ کتنی بڑی ڈائکاٹمی اور کانٹرڈکشن ہے کہ یہی بورڈ سیلیبریٹ کر کے لائے، یہ نہیں کہ پچھلا بورڈ لایا. واٹ ہیپن واز کہ پچھلا بورڈ جو زکا اشرف صاحب کا تھا، انہوں نے گرانٹ بریڈبرن کو اور مکی آرتھر کو سیک کر دیا. وہ جب چلے گئے تو آپ بہت پریشر میں تھے، آپ نے فورن کوچز لینے تھے. یو آر ویری لکی دیٹ یو فاؤنڈ جیسن گلیسپی اینڈ گیری کرسٹن، جن کے آؤٹ اسٹینڈنگ ریزیومز ہیں، ایکسپیرینس ہے ان کا بہت زیادہ، مطلب ٹیئر کرکٹ سے وہ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے سب کوچنگ کی ہوئی ہے. ایکس پلیئرز بھی ہیں وہ بہت بڑے، ان کا سیمپل سائز بہت اچھا تھا کوچنگ کا. جب وہ آ گئے، وہ تو گورے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا. اس کانٹریکٹ میں جو ان کی جوسٹکشنز تھیں، جو ان کی پاورز آپ نے ان کو دیں، آپ نے سلیکشن میں بھی رکھا، تو وہ تو انڈر دا ٹیبل نہیں سنیں گے، وہ تو اوور دا شولڈر نہیں سنیں گے، وہ تو ایک پروسیس کے تحت لے کے چلیں گے، نیوٹرلی لے کے چلیں گے آن میرٹ. پرابلم پڑ گئی وہی جو میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کے فرینچائزز کے بھی اسٹیکس ہیں، آپ کے کچھ کرکٹ بورڈ میں کرتا دھرتے ہیں جن کو انسیکیورٹیز شروع ہو گئیں. ابھی جیسن گلیسپی نے اوپنلی کہہ دیا کہ آکب واز وائنگ فار مائی جاب.
ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ وہ اور کیا بلنٹ ہوتا. اس نے تو ایک اور ورڈ یوز کیا تھا وچ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. سو آپ جب یہ پرابلم آئے تو ریزسٹنس آنا شروع ہوا. اب ان کو ہٹاؤ کیونکہ ہمارے کھانچے نہیں چل رہے, ہماری سلیکشن نہیں ہو پائے گی, ہمارے مطابق ٹیم نہیں بن پائے گی, ہمارے مائنڈ سیٹ کو یہ سمجھ نہیں پائیں گے. لیکن وہ جو ایک بحث چلتی تھی یار گورا کوچ لے آتے ہیں, آدھے لڑکوں کو انگریزی نہیں آتی. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. اور آپ کو گورے کوچز چاہیے بٹ پاکستان ٹیم میں نہیں چاہیے, آپ کو ہائی پرفارمنس سینٹر میں چاہیے جیسے انڈیا نے بھی کیا تھا MRF اکیڈمی میں, اور وہ آپ کے لوکل کوچز کو آپ کہتے ہیں گورے کوچز ہائی پرفارمنس اکیڈمیز میں وہ ٹرین کریں, ٹیم کا میرے کوچ دیسی ہونا چاہیے. وائی ناٹ, شعیب ملک کیوں نہیں ہوتا؟ میں ایگزامپل شعیب اس پہ ذرا آپ کی انپٹ چاہیے. اس پہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گیری کرسٹن بہت سکسیس ایز اے پلیئر, پھر ایز اے کوچ بھی, پھر جیسن گلیسپی ایز اے پلیئر, پھر ایز اے کوچ. دیکھیں آپ کو اگر آپ باہر کا کوچ لے کے بھی آتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ کو کوچ کا کام صرف نیشنل ٹیم کو رن نہیں کرنا ہے. کوچ کا کام جو ہے وہ الائن ہونا چاہیے آپ کے ڈومیسٹک کے جو کوچز ہیں ان کے ساتھ بھی, تاکہ انفارمیشن پاس ہوتی رہے فرام باٹم ٹو ٹاپ, یا ٹاپ ٹو باٹم بھی جو ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ پاس ہوتی رہے, جہاں پہ پلیس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے. دیکھیں جب بھی آپ بڑا نام لے کے آئیں گے اور جب وہ سیریز آپ ابراڈ سیریز کھیلنے جاتے ہیں, تو وہ اگر آپ دبئی میں 4 دن پہلے ٹیم کو جوائن کریں گے اور وہاں سے ٹور پہ جائیں گے, تو ایسا تو نہیں کوچ آپ کو چاہیے. آپ کو کوچ چاہیے کہ جو ہمیشہ جس کو سارا پتا ہو, سارے پلیس کا پتا ہو, اور وہ موسٹ آف دا ٹائم وہ پلیس کے ساتھ ہو اور الائنڈ ہو آپ کے جو لوکل سٹاف ہے یا جو آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے ان کے کوچز کے ساتھ الائن ہونا چاہیے, تاکہ پلیس کی ڈسکشن ہو سکیں. تو جب آپ باہر کا بڑا کوئی نام لے کے آتے ہیں تو وہ تو اسی طرح ہی ہوگا, وہ آپ کو پورا سال نہیں دے گا. آپ کو کوچ چاہیے جو آپ کو پورا سال دے. ٹھیک ہے بیچ میں گیپس یا ہالیڈے سب کو چاہیے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کا کوچ جو ہے وہ ویسا ہونا چاہیے کہ جو پورا الائنڈ ہو نیچے سے اوپر تک, پھر آپ کی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں اور جو چیزیں ہیں آگے بڑھ نہیں. جیسا نعمان کہہ رہے ہیں شعیب, نعمان کہہ رہے ہیں کہ ہائی کیا پرفارمنس سینٹرز میں آپ لائیں, فورن کوالیفائڈ گورے لگائیں جو وہاں پہ پوری پود تیار کر دے گا نا ٹکا کے, اور نیشنل کوچ جو ہے ٹیم کے ساتھ وہ پاکستانی رکھیں بے شک. دیکھیں وہ بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, صرف ایک جگہ پہ نہیں, آپ کو کیپیبل لوگ جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں پہ ایک ہیڈ آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو جس کو مطلب جس کا نالج اور جو کیپیبل ہو, تاکہ وہ آپ کے دوسرے لوگوں کو گروم کر سکے. اب آپ کا ہائی پرفارمنس سینٹر جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے, وہاں پہ آپ کا فزیو جو ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہونا چاہیے, جو باقی آپ کے لوکلز ہیں ان کو جو ہے وہ گروم کر سکے, اس وقت وہ سکھا سکے. اس وقت ڈپلوما ہولڈر ہے. دنیا جو ہے اسپورٹس سائنٹسٹ پہ چلی گئی ہے, اسپورٹس فزیولوجسٹ پہ, اسپورٹس میڈیکل اسپیشلسٹ پہ, ری ایبلیٹیشنسٹ مختلف قسم کے ہیں, اسپورٹس امبریلا ہے, انجری پریونشن ہو رہی ہے, ورک لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے. ہم لوگ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شعیب, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی آلریڈی ایک فزیو ہیں ان کا بولا ہے, اینڈ ہی ہیز ورکڈ ود پاکستان کرکٹ, اور مطلب ہی از گڈ انف کہ وہ ہمارے جو لوکل سٹاف ہیں ان کو بھی گروم کر سکیں. آئی ہیو آلریڈی ریکویسٹڈ دا چیئرمین. دیکھیں مینٹورز صرف یہ تو میں نے رسپانسبلٹیز آپ کو بتائیں, بٹ مینٹورز جو ہے وہ اچھی چیزیں ایڈوائز بھی کرتے ہیں ان کو کہ آپ ایسے ڈیسیجنز لیں, آپ ایسی مطلب یہ والے لوگوں کو لے کے آئیں, اور چیزیں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی. ایک چھوٹی سی کوئک بریک, ڈونٹ گو اوے, پروگرام میں خوش آمدید. اچھا مجھے شعیب ایک بات بتائیں. ایک چیز سے میں اس میں شعیب میں ایک پوچھنا چاہ رہا تھا, اس نے بڑا اچھا جیڈیز بتا دی, مینٹورز کا رول بتا دیا, آگے کرنا کیا ہے, پلیئرز بھی بتا دیا, مینٹورز بھی آگے, اوکے وی ایکسیپٹ دس سسٹم. لیکن کیا جو ماڈرن کرکٹر اب ہم نے بنانے ہیں وہ جو سکل سیٹ کے علاوہ جو باقی ٹیکنالوجی ہے اور جو ان کی جو انہوں نے اویئر ہونا ہے اور جس طرح انہوں نے رولز ہیں, اس کے لیے جو پروفیشنلز ہیں وہ کیا یہ ٹیمز یا بھی کوچنگ ٹیمز جو ہیں ان میں کیا یہ لے کے آئیں گے, کیا یہ بایو میکینسٹ لے کے آئیں گے, کیا یہ نیوٹریشنسٹ لے کے آئیں گے, کیا یہ جو ہے ڈیٹا سائنٹسٹ لے کے آئیں گے جو ریئل ٹائم ڈیٹا ان کی ٹیم کا بنا شعیب آپ اپنے نظام میں لے کے آ رہی ہیں تاکہ جو لڑکے یہ پروڈیوس کریں وہ آگے پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں سنک کرے, ایسے نہ لگے گیند بلے کو نہیں لگ رہا. اب میں آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہمارا یہ جو چیمپئنز جو اسٹیلینز ٹیم ہے, اس میں جو ہمارا ٹرینر ہے اور جو فزیو ہے, جو ایون سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں جو ہمارے انڈر نہیں آتے ہیں, وہ پاکستان وہ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں, جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں وہ مینٹورز کے انڈر نہیں آتے ہیں.
ان کے ساتھ بھی ہمارے فزیوز اور ٹرینرز الائن ہیں. ان کو جو ہے کوئی پروٹین چاہیے یا کریٹین چاہیے ان کو، یا ان کو الیکٹرولائٹس چاہیے، ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں، یہ جو اوپر والے ٹیم کے ساتھ. بٹ ہم لوگ پھر بھی ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ہمارے جو سارا جو سٹاف ہے ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. اب پلیئر ڈیولپمنٹ صرف سکل کی نہیں ہے، جیسے ڈاک نے بھی بات کی کہ اس میں ان کو ہاؤ ٹو ریکور، ہاؤ ٹو اسٹے کنسسٹنٹ، جو دوسرے بھی چیزیں ہیں وہ ان کو وہ سکھانی ہیں. اور اسی لیے ہمارے جو ہے وہ کیمپس لگ رہے ہیں، جو کہ کیمپس بیچ میں ریسنٹ پاسٹ میں نہیں لگتے تھے. آئی اسٹل ریمبر ڈاک، ہماری اکیڈمیز لگتی تھی، ہماری 3 مہینے کی اکیڈمی لگتی تھی جہاں پہ ہماری فزیکل فٹنس پہ بہت کام ہوتا تھا، اسکل پہ کام ہوتا تھا، گیم اویئرنیس کی چیزوں پہ کام ہوتا تھا. تو اسی طرح کے کیمپس جو ہیں وہ 5 مینٹورز کے بھی لگ رہے ہیں. تو سارے پلیئرز جو ہیں وہ چاہے ڈومیسٹک کے ہوں یا جو انٹرنیشنل جو سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئرز ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوگی ان میں، اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہماری ڈومین نہیں بھی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پلیس کو ہم اچھا مجھے ایک چیز بتائیں شعیب، میں آئی ہوپ آئی ڈونٹ سلیکٹ دا ورڈز رانگ، لیکن اس وقت ہم ذلت کی سٹیج پہ آگے میں کافی چیزیں تجربے کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان کرکٹ اس وقت ذلت سے بے عزتی کی سٹیج پہ کب آئے گی، اور بے عزتی سے عزت کی سٹیج پہ کب تک آ جائے گی؟ سال 2 سال؟ ہم کتنا عرصہ اپنی رگیں کاٹنے کی ٹینڈنسی ذرا ریزسٹ کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنے دل کو اور دماغ کو ایز اے نیشن یہ سمجھانا ہے کہ ہماری کرکٹ نیچے آ چکی ہوئی ہے. ہم کمپیٹ اگینسٹ بگر ٹیمز، وہ چاہے بائلیٹرل سیریز ہو یا کوئی ہم آئی سی سی کی ٹرافی کھیلنے جا رہے ہوں. تو سب سے پہلے وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم وہ ہوپ ہمارے پاس ابھی نہیں ہے کہ جو پہلے آتی تھی ہوپ. آپ کو کچھ سال پہلے چلے جائیں تو آپ کو یہ آتا تھا کہ پاکستان ٹیم فائنل کھیل سکتی. تو آپ پہلے تو وہ ایکسیپٹ ایز اے نیشن ہم سب کو کرنا پڑے گا کہ ہماری کرکٹ بہت نیچے جا چکی ہے. اب اس کو واپس آپ نے ٹریک پہ لے کے آنا ہے اور کنسسٹنسی رکھ کے لے کے آنا ہے. جو بھی ڈیسیجن میکنگ آپ کریں، کیا ریزنیبل ٹائم فریم ہے آپ کے خیال میں؟ کتنے، 1 سال، 2 سال، 3 سال؟ کیا آپ کے خیال میں ریزنیبل ٹائم فریم ہے؟ آپ کو اگر دنیا بھر پہ راج کرنا ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 سال چاہیے، وہ بھی رائٹ فارمیشن کے ساتھ، رائٹ ٹریک پہ آپ کی گاڑی چلتی ہے. ورنہ آپ کو جس طرح چیزیں شروع ہوئی ہیں، میں نہ ہی سمجھا. مجھے اگر یہ اسی طرح رہی اور ہمارے لوگ نہ چینج ہوئے تو یہ آپ کو 1.5 سے 2 سال کے بیچ میں آپ کو رزلٹ لاسٹ 2 منٹس جو شعیب نے کہا نا، ایبسولوٹلی اگریڈ کہ ایک تو آپ کو ریالٹی چیک یہ ہونا چاہیے. آپ باٹم آف دا ٹیبل 3 سے 4 سال اگر کوئی چیز تبدیل نہ ہو، یہ تجربے اس طرح ہی چلیں. آپ باٹم آف دا ٹیبل ہیں، نہیں تبدیل یہ ہو کہ آپ کٹ فار رول ایچ آر لے کے آئیں گے، بھانجے انکل فون والے لوگوں کو اب آپ بورڈ سے ہٹائیں. آپ جتنی مرضی سیلریز دیں، ایشو از کہ پروفیشنل آدمی آئے جو کہ پروفیشنل سسٹم کو بنائے، پھر انٹیگریٹ کرے سلیکشن کے ساتھ، ان کی نیوٹریشن کے ساتھ، ان کی اسپورٹس امبریلا کے ساتھ، ٹیم کے آپریشن. ریئلسٹکلی اس وقت سارا سیٹ اپ آپ کے سامنے ہے، ڈو یو تھنک یہ ہوگا؟ اس وقت سر مائنڈ سیٹ نہیں لگ رہا، کیونکہ نی جرک ریاکشنز بہت ہیں. مجھے شعیب کی بات سن کے شعیب کی بات سے مجھے ہوپ آیا مجھے کہ دیکھیں جو ان کے ایڈوائزرز ہیں وہ بڑے، ان کی ایڈوائس ان کو دینی چاہیے، سننی چاہیے، لیکن ایڈوائزر بھی تو آپ نے اپنے ایکومنٹ کی بیسس پہ اٹھانے ہیں نا. کہ مجھے کام آتا ہے تو میں اچھے ایڈوائزرز لوں گا. اس نے پچھلے 15-20 منٹ میں شعیب نے جو باتیں کی ہیں they were all logical اور بڑی بلنٹ تھیں. اگر آپ انڈر ٹونز میں دیکھیں تو he was straight. انہوں نے تو نام لیے بغیر بھی رگڑ دیا کسی کو، بڑے سینئر بندے کو. So that is the way. اس طرح کے ایڈوائزر ہونے چاہیے نا جو چیئرمین کو ریالٹی چیک بھی دکھائیں، بتائیں کہ جی ابھی ضرورت کیا ہے. اب مجھے بتائیں، بہت اچھا ہے کہ آپ نے اسٹیڈیم بنا دیے، آپ کے کوئی 18.5 بلین کے بن گئے، گریٹ ہو گیا. لیکن کیا ایک نیا اسٹیڈیم بن جاتا، یہ انفراسٹرکچر فرسٹ کلاس کے لیے ہوتا، وہ امپورٹنٹ تھا؟ یا یہ جو ٹولز کی بات کر رہا ہے، جو شعیب بات کر رہا ہے، ابھی بہت مسنگ لنکس ہیں. آپ کی لیبز نہیں ہیں، آپ کے ایچ آر باہر کی نہیں آئی. انڈیا سے سیکھ لیں یار، کیس اسٹڈی سے، نیوزی لینڈ سے سیکھ لیں، 52 لاکھ کی آبادی ہے، ان سے سیکھ لیں. چھوڑیں انڈیا کو، انڈیا کی تو پاکٹس بہت ڈیپ. جی شعیب کوئکلی لاسٹ 10 سیکنڈ. شعیب از دا جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے
بالکل جو ہے بولا کہ آپ کے جو آپ کو ہائی پرفارمنسز کے ساتھ آپ کے جو گراؤنڈز ہیں جو نہیں بنے ہوئے، میں اس پہ اب جو ہے کام کروں گا اور اس سے آپ کو چیزیں آگے جاتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ضرور جو ہے پریز نہیں کرنا بالکل، چاہیے. اللہ کرے جی، اللہ کرے. کرکٹ از لائک ریلیجن ان پاکستان. بٹ اس وقت ارریلیونٹ ہے، اور لیکن اس وقت انفارچونیٹلی آپ کی ہاکی بن ڈاکٹر نعمان بہت شکریہ آپ کا، شعیب ملک آپ کا بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین آپ نے ساری باتیں سنی، سلوشن سامنے ہیں، دے اسٹیئرنگ اس ان دا فیس. ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی جو بھی یہاں پہ ایڈمنسٹریشن آتی ہے کرکٹ کی، ہر کوئی اپنا اتہاس لکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میرا تاریخ میں علیحدہ نام آ جائے. بھیا کچھ نہ کریں، ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل. آپ کے سامنے سکسیسفل ماڈلز ہیں، آسٹریلیا آپ کے سامنے ہے، نیوزی لینڈ آپ کے سامنے ہے، انڈیا آپ کے سامنے ہے، وننگ فارمولاز ہیں. وہاں سے چیزیں دیکھ لیں، ٹیکنیکلی ایکسپرٹیز لائیں، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف صاف نیت اور اپنے ایگو سے آگے نکل جائیں. اتنی سی بات. لیٹس ہوپ سم تھنگ ہیپنس. لیکن جیسے شعیب نے کہا اگر ایوری تھنگ گوز ایز پلان تب بھی 3-4 سال لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ اور گیم بھی دیکھنا شروع کر دیں ساتھ ساتھ احتیاطاً کرکٹ کے لیے. ایڈوائس ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.